Welcome to this fifth lecture of compiler construction. Let's start by looking at contents of today's lecture. Today, first of all, we will revise the concepts learned in last lecture. In fact, in last lecture, we learned that how to write grammar for a language. We learned that what is ambiguity of grammar and how can we avoid ambiguity in grammar. We had learned the concepts of grammar, particularly for expressions grammar, and within this perspective, we learned that how to maintain associativity and precedence of operators within grammar of expressions. And finally, in last lecture, we learned that how to write grammar for big expressions having multiple operators following different rules for precedence and associativity. So after revising these concepts, the pure focus of today's lecture is towards derivation of past trees from grammar. I will try to explain this process with the help of three examples, and I hope after this enough practice you will be able to derive pass tree for any given sequence of tokens that belong to a particular language. Okay, so that's why I have given an assignment at the end of this lecture, and you have to submit this assignment before next lecture. So let's start by revising some concepts of last lecture. लास्ट लेक्चर में हमने एम्बिग्विटी ऑफ ग्रामर की बात की थी. तो हमने कहा था कि अगर एक गिवन सीक्वेंस ऑफ टोकन जो किसी एक ग्रामर से बिलोंग करता हो, या यूँ कह लें कि जो एक मखसूस लैंग्वेज से बिलोंग करता हो, अगर उस लैंग्वेज की ग्रामर को देखते हुए उस सीक्वेंस ऑफ टोकन के अगेंस्ट एक से ज़्यादा पास्ट ट्री बन जाएं, तो ऐसी ग्रामर को हम एम्बिगुअस ग्रामर कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कहा था कि ये ग्रामर एम्बिगुअस है क्योंकि इससे बिलोंग करने वाला ये सीक्वेंस ऑफ टोकन ये दो ट्रीज़ के ज़रिए से, दो पास्ट ट्रीज़ के ज़रिए से डिराइव हो सकता है. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 - 3 + 5 को हम यूँ भी ड्राइव कर सकते हैं कि एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन माइनस एक्सप्रेशन, और फिर हम इसको आगे लेकर चल सकते हैं. तो इस केस में हमने 2 को एक्सप्रेशन समझा और इस तरह से इस एक्सप्रेशन से 2 ड्राइव हो गया, और दूसरे माइनस के बाद हमने 3 + 5 को भी एक्सप्रेशन समझा और वो इस तरह से ड्राइव हो गया. तो इसका मतलब है सक्सेसफुली क्रिएशन हो गई पास्ट ट्री की. लेकिन इसी सीक्वेंस ऑफ टोकन के अगेंस्ट इसी ग्रामर को देखते हुए एक और पास्ट ट्री भी यूँ बन सकता है कि अगर हम स्टार्ट में एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन माइनस एक्सप्रेशन की बजाय एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन प्लस एक्सप्रेशन यूज़ करें, तो भी एक ट्री ड्राइव हो सकता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी ग्रामर एम्बिगुअस है, और इसमें से एम्बिगुइटी कैसे रिमूव की जा सकती है. तो हमें पहले तो समझना होगा कि ये एम्बिगुइटी क्यों क्रिएट हुई, क्या वजह बनी कि एक से ज़्यादा पास्ट ट्री क्रिएट हो गए. तो वजह ये थी कि हमने अपने मेन एक्सप्रेशन में अगर कोई सब एक्सप्रेशन हो तो उसका जो है वो उस सब एक्सप्रेशन की एक्सपेंशन जो है पास्ट ट्री में हम राइट पर भी दे रहे थे और हम लेफ़्ट पर भी दे रहे थे. तो इट मीन्स के एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन प्लस एक्सप्रेशन, ये जो प्रोडक्शन है, या एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन माइनस एक्सप्रेशन, ये प्रोडक्शन जो है वो एम्बिग्विटी क्रिएट कर रही थी. बिकॉज इस प्लस की राइट साइड पर भी आप सब एक्सप्रेशन की इजाज़त दे रहे थे और लेफ़्ट साइड पर भी आप सब एक्सप्रेशन की इजाज़त दे रहे थे, और यही वजह है कि एक गिवन सीक्वेंस ऑफ टोकन के अगेंस्ट दो तरह से पास्ट ट्री बन गया. तो हमने कहा कि ये ग्रामर एम्बिगुअस है, और हमने इसका सोल्यूशन ये निकाला
کہ اگر ہم ایکسپریشن پلس ایکسپریشن کی بجائے ایکسپریشن کو لیفٹ سائڈ پہ محدود کر دیں، ٹھیک ہے، اور رائٹ سائڈ پر جو ہے وہ ایکسپریشن نہ آئے، مینس ایکسپریشن کین ہیو دا فارم آف ایکسپریشن پلس ڈیجٹ ہو جائے، اینڈ سملرلی ایکسپریشن کین ہیو دا فارم آف ایکسپریشن مائنس ڈیجٹ ہو جائے، تو پھر ایمبیگوٹی گرامر سے ریموو ہو جائے گی، کیونکہ اس گیون سیکوینس آف ٹوکنس کے اگینسٹ پھر صرف ایک پاس ٹری بن سکتا ہے، اور یہ پاس ٹری ایکسپریشن کین ہیو دا فارم آف ایکسپریشن پلس ڈیجٹ سے ہی سٹارٹ ہوگا، کیونکہ 2 - 3 + 5 میں یہ شروع والی چیز جو ہے وہ یعنی 2 - 3 کو ہم نے ایکسپریشن تصور کیا، اور پھر ہم نے ایکسپریشن پلس ڈیجٹ کی پروڈکشن کو یوز کر لیا، ٹھیک ہے، اور اگر ہم ایکسپریشن مائنس ڈیجٹ کو یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں شروع میں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 کو ہم نے ایکسپریشن کہا اور 3 + 5 کو ہم نے ڈیجٹ کہا، جو کہ پاسبل نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایکسپریشن کے اندر اگر فردر سب ایکسپریشنز ہیں تو ان کی اجازت آپریٹر کے کسی ایک سائڈ پہ دینے سے، اس کیس میں ہم نے لیفٹ سائڈ پہ دی، ٹھیک ہے، یعنی آپ کا پاس ٹری جو ہے وہ فردر سب ایکسپریشن کے کیس میں لیفٹ سائڈ پہ ایکسپینڈ کرے گا۔ یہ کام کرنے سے ہم نے ایمبیگوٹی آف گرامر کو جو ہے وہ ٹیکل کر لیا، اور ہم نے ایمبیگوٹی کو ریموو کر دیا، اوکے۔ اور ہم نے ایک اور بات کی تھی کہ یہ ایمبیگوٹی کچھ اس طرح سے بھی ریموو ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر ہم ایکسپریشن کو لیفٹ کی بجائے رائٹ سائڈ پہ دے دیں، لیکن اگین ایکسپریشن جو مین ہے اس کے اندر والا سب ایکسپریشن آپریٹر کے کسی ایک سائڈ پر آئے، اس کیس میں ہم رائٹ سائڈ پر لے کر آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایکسپریشنز کے اندر اگر فردر سب ایکسپریشن ہوا تو پاس ٹری کی ایکسپینشن صرف ایک سائڈ پر ہوگی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ایمبیگوٹی بھی ریموو کی جا سکتی ہے، اوکے۔ پھر ہم نے کہا کہ یہ جو اپروچ تھی ایکسپریشن کین ہیو دا فارم آف ایکسپریشن پلس ڈیجٹ، یا ایکسپریشن کین ہیو دا فارم آف ڈیجٹ پلس ایکسپریشن، تو دونوں اپروچز کے ذریعے سے ایمبیگوٹی ریموو کی جا سکتی ہے، لیکن ہم اس میں سے صرف ایک اپروچ یوز کریں گے، ایکسپریشن کین ہیو دا فارم آف ایکسپریشن پلس ڈیجٹ۔ کیوں یوز کریں گے؟ کیونکہ پلس کا جو آپریٹر ہے یہ لیفٹ ایسوسیٹیو ہے، اوکے۔ اسی طرح سے ہم مائنس کے کیس میں بھی ایکسپریشن کین ہیو دا فارم آف ایکسپریشن مائنس ڈیجٹ یوز کریں گے۔ کیوں یوز کریں گے؟ کیونکہ مائنس کا آپریٹر بھی لیفٹ ایسوسیٹیو ہے، اور کسی آپریٹر کی لیفٹ ایسوسیٹیوٹی کو ہم کیسے مینٹین کرتے ہیں کہ اگر اس آپریٹر والے ایکسپریشن مزید سب ایکسپریشن کے طور پہ آ سکتے ہیں تو ہم ان کی گروتھ جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پر ہی رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکسپریشن کین ہیو دا فارم آف ایکسپریشن پلس ڈیجٹ ہی ہوگا، ایکسپریشن کین ہیو دا فارم آف ایکسپریشن مائنس ڈیجٹ ہی ہوگا۔ ہاں، اگر فرض کریں اگر associativity of operators of plus and minus is right، ٹھیک ہے، تو پھر یہ یوں نہ ہوتا، یہ کیسے ہوتا؟ ایکسپریشن کین ہیو دا فارم آف ڈیجٹ پلس ایکسپریشن ہوتا، اینڈ سملرلی ایکسپریشن کین ہیو دا فارم آف ڈیجٹ مائنس ایکسپریشن ہوتا، کلیئر؟ سو ہم نے یہ سیکھا کہ کیسے کسی آپریٹر کی ایسوسیٹیوٹی کو گرامر کے اندر مینٹین کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ یہ وہی بات جو ہم نے کی کہ اگر یہ رائٹ ایسوسیٹیو ہوتا تو اس کا مطلب ہے 2 - 3 + 5 میں پہلے 3 + 5 کو ہمیں پروسیس کرنا ہوتا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس مین ایکسپریشن میں، یعنی یہ پورا ایکسپریشن جو ہے یہ مین ایکسپریشن ہے، اگر اس مین ایکسپریشن میں کوئی سب ایکسپریشن ہوا تو وہ رائٹ سائڈ پر آنا چاہیے، تو اس وجہ سے ایکسپریشن کین ہیو دا فارم آف ڈیجٹ مائنس ایکسپریشن، یا ایکسپریشن کین ہیو دا فارم آف ڈیجٹ پلس ایکسپریشن ہم یوز کریں گے ان کیس آف رائٹ ایسوسیٹیوٹی آف پلس اینڈ مائنس، اوکے۔ تو یہ تو ہم نے سیکھا کہ کیسے آپریٹرس کی ایسوسیٹیوٹی کو مینٹین کیا جاتا ہے ایکسپریشنس کی گرامر میں۔ دوسری چیز ہم نے سیکھی کہ کیسے آپریٹرس کی پریزیڈنس کو مینٹین کیا جاتا ہے ایکسپریشنس کی گرامر میں۔ تو ہم نے دیکھا کہ ابھی جو ہم نے ایگزامپل میں پلس اور مائنس کو لیفٹ ایسوسیٹیو ٹریٹ کرتے ہوئے ایکسپریشن کین ہیو دا فارم آف ایکسپریشن پلس ڈیجٹ، ایکسپریشن کین ہیو دا فارم آف ایکسپریشن مائنس ڈیجٹ، اور ایکسپریشن کین ہیو دا فارم آف ڈیجٹ،
as well as digit can have the form of 0 or 1 or 2 and so on. Digit can have the form of 9. یہ جو ہم نے گرامر ایسے ایکسپریشنس کی لکھی جس میں آپرینٹس 0 سے لے کر 9 تک ڈیجٹس ہو سکتے ہیں اور آپریٹرس پلس اور مائنس ہو سکتے ہیں، ایز ویل ایز پلس اور مائنس کی پریزیڈنس آپس میں برابر ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نے یہ بھی بات کی کہ پلس اور مائنس لیفٹ ایسوسیٹیو ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہم نے یہ والی گرامر لکھی. اس میں سے ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ پلس کی پروڈکشن اور مائنس کی پروڈکشن دونوں ایک ہی نان ٹرمینل کی ایکسپلینیشن میں شامل ہے. مینس ای ایکس پی کین ہیو دا فارم آف ای ایکس پی پلس ڈیجٹ، یہ پروڈکشن ہے پلس والی. آلسو ای ایکس پی کین ہیو دا فارم آف ای ایکس پی مائنس ڈیجٹ، یہ پروڈکشن ہو گئی مائنس کو ٹیکل کرنے والی. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا کہ دونوں پروڈکشنز ایک ہی نان ٹرمینل کی ایکسپلینیشن میں آ رہی ہیں. تو ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں آپریٹرز ایک ہی لیول پر ٹریٹ ہو رہے ہیں، اور اس کی لاجک یہ تھی کہ یہ دونوں آپریٹرز جو ہیں ان کی پریزیڈنس سیم ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ اگر یہ کیس پلس مائنس کا نہ ہو، ریدر یہ کیس پلس اور ملٹیپلیکیشن کا ہو، تو اب یہ ایک اور کیس ہو گیا جس میں دو ایسے آپریٹرز انوالو ہیں جن کی پریزیڈنس سیم نہیں ہے. پلس کی پریزیڈنس کم ہے جبکہ ملٹیپلیکیشن کی پریزیڈنس زیادہ ہے. تو پھر یہ گرامر یوں نہیں لکھی جائے گی جیسے ہم پہلے لکھ رہے تھے، بلکہ ہم اب گرامر کے اندر آپریٹرز کو ٹیکل کرنے والے دو لیولز کریٹ کریں گے. آپریٹرز کو ٹیکل کرنے کے لیے دو لیول کریٹ کریں گے. ٹھیک ہے، پہلا لیول جو ہے وہ ایکسپریشن کا ہوگا. ایکسپریشن کین ہیو دا فارم آف ایکسپریشن پلس ٹرم اور ایکسپریشن کین ہیو دا فارم آف ٹرم. ٹھیک ہے، تو اس لیول کے اندر دو پروڈکشنز ہیں. پہلی پروڈکشن پلس کو ٹیکل کر رہی ہے، جبکہ دوسری پروڈکشن جو ہے وہ دوسرے لیول پہ ڈائریکٹ جانے کا راستہ ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرے لیول پر ہم ملٹیپلیکیشن کو ڈیل کریں گے سیم اسی وے میں اس وجہ سے چونکہ پلس کی پریزیڈنس بھی لیفٹ ایسوسیٹیو تھی اور ملٹیپلیکیشن کی پریزیڈنس بھی لیفٹ ایسوسیٹیو تھی. ٹھیک ہے، تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے پلس کو ٹیکل کرتے ہوئے بھی لکھا ایکسپریشن کین ہیو دا فارم آف ایکسپریشن پلس ٹرم، اور ہم نے ملٹیپلیکیشن کو ٹیکل کرتے ہوئے بھی لکھا ٹرم کین ہیو دا فارم آف ٹرم ملٹیپلائڈ بائی ڈیجٹ. اوکے، تو ہم نے دیکھا کہ آپریٹرز کے دو لیول بن گئے چونکہ آپریٹرز کی دو پریزیڈنس کے لیول ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے، تو اوور آل گرامر میں 3 لیولز کریٹ ہو گئے، اور تیسرا اور آخری لیول جو ہے وہ آپرینٹس کا ہوگا. تو ہم نے دیکھا ایگزامپل لے کے کہ اگر 2 + 3 ملٹیپلائڈ بائی 5 ایکسپریشن ہو تو اس میں زیادہ پریزیڈنس چونکہ ملٹیپلیکیشن کی ہے، تو 3 ملٹیپلائڈ بائی 5 should be treated first as well as should be treated separately. So after evaluation of 3 multiplied by 5, this answer should be used within plus expression. So اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اگر اس گرامر کو یوز کریں گے تو ہمارا اسی طرح سے پاس ٹری بننا چاہیے جو اس سیکوینس آف ٹوکن کو اسی طریقے سے ایویلیویٹ کرے جیسے ہم پریزیڈنس کے ان رولز کے تحت چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ جب ہم اس سیکوینس آف ٹوکن کے اگینسٹ پاس ٹری بنانے کی کوشش کریں گے تو پھر پہلی پروڈکشن ہمیں ایکسپریشن کین ہیو دا فارم آف ایکسپریشن پلس ٹرم ہی یوز کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، اور پھر اس ایکسپریشن سے ہم 2 کو ڈرائیو کر سکتے ہیں بیکاز ایکسپریشن کین ہیو دا فارم آف ٹرم کین ہیو دا فارم آف ڈیجٹ اینڈ ڈیجٹ کین ہیو دا فارم آف 2. اوکے، تو ٹرم سے ہم ملٹیپلیکیشن کا ایکسپریشن ڈرائیو کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے جب اس ٹری کی ہم ایویلیویشن کی بات کریں گے تو اس ٹری کی اس پاس ٹری کی ایویلیویشن کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو 3 ملٹیپلائڈ بائی 5 یہ والا سب ایکسپریشن پہلے ایویلیویٹ ہو رہا ہے اور پھر اس کا آنسر جو ہے وہ 2 میں پلس ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس پریزیڈنس کو اچیو کر لیا انہی رولز کے تحت جو ہمیں دیے گئے ہیں. پھر ہم نے تھوڑا
ایکسپریشنس کی جو گرامر تھی اس میں مزید آپریٹرز کو ایڈ کیا اور کچھ اور رولز جو تھے ایسوسیٹیوٹی آف پریزیڈنس کے وہ آپریٹرز فالو کرتے تھے. جیسے پلس مائنس یہ تو لیفٹ ایسوسیٹیو تھے, ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن یہ بھی لیفٹ ایسوسیٹیو تھی, لیکن یہ پاور کا آپریٹر بھی ہم نے ایک تیسری پریزیڈنس کا لیول ایڈ کیا, اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ رائٹ ایسوسیٹیو ہوگا. اوکے, اور پریزیڈنس پلس اور مائنس کی لویسٹ ہوگی, ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن کی ہائر ہوگی, اور پھر اس کے بعد ہائیسٹ پریزیڈنس آپریٹرز کے درمیان پاور کے آپریٹر کی ہوگی. تو جیسا کہ ہم نے وے سیکھا تھا ایسوسیٹیوٹی اور پریزیڈنس کو مینٹین کرنے کا, تو ہم نے اسی حوالے سے پہلا لیول کریٹ کیا جس نے پلس اور مائنس کو ٹیکل کیا, ہم نے دوسرا لیول کریٹ کیا جس نے ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن کو ٹیکل کیا, ہم نے تیسرا لیول کریٹ کیا جس نے پاور کو ٹیکل کیا, اور چوتھا لیول تو آپرینٹس کا تھا ہی تھا. اوکے, so expression can have the form of expression plus term, expression can have the form of expression minus term, and expression can have the form of term. Okay, کیونکہ expression plus اور minus left associative ہیں. Next, term can have the form of term multiplied by factor, term can have the form of term divided by factor, and term can have the form of factor. Again ہم نے term can have the form of term multiplied by factor لکھا ہے کیونکہ یہ ملٹیپلیکیشن لیفٹ ایسوسیٹیو ہے, اور سملرلی یہی کیس ڈویژن کے ساتھ ہے, پلس کے ساتھ, مائنس کے ساتھ. جب ہم نیکسٹ لیول پہ آتے ہیں جو پاور کو ڈیل کرتا ہے, تو پاور کی ایسوسیٹیوٹی ان سے ڈفرینٹ ہے, ان تمام آپریٹر سے, یہ رائٹ ایسوسیٹیو ہے. تو اس کیس میں فیکٹر کین ہیو دا فارم آف ڈیجٹ پاور فیکٹر. اوکے, اٹ مینس کہ اگر ایک پاور کے ایکسپریشن میں مزید پاور کے آپریٹر ہوئے تو پھر وہ اس پاور کے آپریٹر کی رائٹ سائڈ پر ہی ہوں گے. اور رائٹ سائڈ پہ ہونے کا فائدہ کیا ہے, جب اس پروڈکشن کو دیکھتے ہوئے پاس ٹری بنے گا تو پھر رائٹ سائڈ والا جو ٹری ہے, رائٹ سائڈ پہ ٹری گرو کرے گا جس میں پاور کے آپریٹرز آ جائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹری جتنا گرو کرتا ہے تو نیچے سے ایویلیویشن سٹارٹ ہوتی ہے, تو نیچے والی چیز جب تک ایویلیویٹ نہیں ہوتی تو پیرنٹ کی چیز جو ہے وہ ایویلیویٹ نہیں ہو سکتی. تو اٹ مینس کہ آٹومیٹیکلی رائٹ سائڈ پہ جو پاور کے آپریٹرز آ رہے ہیں پہلے وہ ایویلیویٹ ہوں گے اور پھر جو ہے وہ دوسروں کی باری آئے گی. اوکے, تو یہ تو تھا ہم نے لیکچر کے اینڈ پہ بگ ایکسپریشنز کی بات کی تھی. اور فائنلی ہم نے ایک اور بات کی تھی کہ اگر ایون آپریٹرز کے علاوہ اگر پیرنتھیسس بھی آ جائیں تو پیرنتھیسس کی پریزیڈنس ہائیسٹ ہوگی, اور اسی وجہ سے اس کا ایک اور لیول ایڈ کرنا پڑے گا آپ کو گرامر کے اندر, سچ دیٹ کہ وہ لیول آپریٹرز کے لیولز کے درمیان سب سے آخر میں آئے, یعنی کہ آپرینٹ سے پہلے جو لیول ہوگا وہ پیرنتھیسس کا لیول ہوگا, تاکہ پیرنتھیسائزڈ ایکسپریشن کو ہائیسٹ پریزیڈنس دی جا سکے. اوکے, سو یہ تو ہوئی ریویژن جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں بات کی. یہ ساری بات کیوں ریوائز کی ہم نے, چونکہ آج کے لیکچر میں ہمارا فوکس اسی قسم کی گرامر کے اگینسٹ ایک سیکوینس آف ٹوکن جو دیا ہوا ہوگا اس کے پاس ٹری بنانے پہ ہوگا. اوکے, تو اس لیے ہم نے پہلے گرامر سے ریلیٹڈ تمام کانسیپٹس کو ریوائز کیا. آج ہم پہلی ایگزامپل لیتے ہیں. لیٹس سے 2 + 3 ملٹیپلائڈ بائی 5 ڈیوائڈیڈ بائی 8. اوکے, یہ ایک ایسا سیکوینس آف ٹوکن ہے جو اس گرامر سے بلانگ کرتا ہے, ٹھیک ہے, جسے ہم نے ابھی دیکھا. تو اگر آپ سے کہا جائے کہ ایسا سیکوینس آف ٹوکن کے اگینسٹ پاس ٹری جنریٹ کریں اس گرامر کو دیکھتے ہوئے, تو آپ آف کورس ایکسپریشن سے سٹارٹ کریں گے. تو پہلی پروڈکشن 3 میں سے کوئی ایک پاسبلٹی ہوگی, یا تو آپ ایکسپریشن پلس ٹرم یوز کریں گے, یا آپ ایکسپریشن مائنس ٹرم یوز کریں گے, یا آپ ایکسپریشن کین ہیو دا فارم آف ٹرم یوز کریں گے. اوکے, تو ہم دیکھتے ہیں ایکسپریشن کین ہیو دا فارم آف ایکسپریشن پلس ٹرم تو ہم یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ایکسپریشن میں پلس ہے. ایکسپریشن کین ہیو دا فارم آف مائنس ٹرم ہم یوز نہیں کریں گے چونکہ مائنس کی تو ہمیں ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے.
پھر ایکسپریشن کین ہیو دا فارم آف ٹرم اگر ہم نے شروع میں یوز کر لیا تو پھر ٹرم کے نیچے ٹرم سے آن ورڈ کہیں پر بھی ہمیں پلس یا مائنس نہیں ملے گا، تو پھر ہم اس پلس کو کیسے جنریٹ کریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس صرف ایک ہی پاسبلٹی ہے کہ ایکسپریشن کین ہیو دا فارم آف ایکسپریشن پلس ٹرم سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے. اوکے، اب ہم ایک اور وے سے دیکھتے ہیں کہ جس سے پتہ چلے گا کہ ہمیں واقعی ایکسپریشن کین ہیو دا فارم آف ایکسپریشن پلس ٹرم سے ہی سٹارٹ کرنا ہے اینڈ دیر از نو ادر وے. اور وہ چیز کیا ہے کہ ہم اس ایکسپریشن کی ایویلیویشن دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو گیون پریزیڈنس اور ایسوسیٹیوٹی کے رولز ہیں، ان رولز کے تحت ملٹیپلیکیشن کی جو ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن کی جو پریزیڈنس ہے وہ پلس اور مائنس سے زیادہ تھی. ٹھیک ہے، اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس پلس کو ڈیل کرنے سے پہلے ہمیں ملٹیپلیکیشن یا ڈویژن کو ڈیل کرنا ہوگا. اچھا، اب چونکہ ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن کی پریزیڈنس آپس میں برابر ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ایسوسیٹیوٹی کیا کہتی ہے. تو ہم نے دیکھا تھا کہ ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن یہ دونوں لیفٹ ایسوسیٹیو ہے. تو لیفٹ ایسوسیٹیوٹی یہ کہے گی کہ اگر آپ کے ایکسپریشن میں آپ لیفٹ سائڈ سے دیکھیں، اپنی لیفٹ سائڈ سے دیکھنا شروع کریں تو جو پہلے آئے گا اس کو پہلے سولو کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے ملٹیپلیکیشن پہلے آ جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے کیا چیز سولو ہونی چاہیے؟ 3 ملٹیپلائڈ بائی 5. اوکے، نیکسٹ کیا سولو ہونا چاہیے؟ ڈویژن سولو ہونی چاہیے. اور آخر میں کیا سولو ہونا چاہیے؟ پلس. تو یہ جو چیز آخر میں سولو ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹری کا سٹارٹ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ آخر میں جا کے ٹری میں وہ کام ہو رہا ہو. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آخر میں پلس کو ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اٹ مینس کہ ہم نے ایکسپریشن کین ہیو دا فارم آف ایکسپریشن پلس ٹرم سے ٹری کو بنانا سٹارٹ کر دینا ہے. اوکے، اچھا، اگر آپ نے اس سیکوینس آف ٹوکن کے اگینسٹ ایکسپریشن پلس ٹرم یوز کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 2 کو ایکسپریشن کہہ رہے ہیں، تو اور اس باقی ساری چیز کو آپ ٹرم کہہ رہے ہیں. یہ 2 ایکسپریشن کیسے ہو سکتا ہے؟ گرامر کی مدد سے ہم 2 ایکسپریشن سے ڈرائیو کر سکتے ہیں. اگر ہم ایکسپریشن کین ہیو دا فارم آف ٹرم یوز کریں، دین ٹرم کین ہیو دا فارم آف فیکٹر یوز کریں، دین فیکٹر کین ہیو دا فارم آف پیرن یوز کریں، اینڈ دین پیرن کین ہیو دا فارم آف ڈیجٹ، اینڈ دین ڈیجٹ کین ہیو دا فارم آف 2. تو اٹ مینس کہ 2 کین بی ڈرائیوڈ فرام ایکسپریشن. اب 2 پلس، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ باقی کی جو چیز ہے ہمیں اسے ٹرم ثابت کرنا ہے. یہ چیز ٹرم کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر ہم اس چیز میں جو یلو میں دی ہوئی ہے آپ غور کریں تو اس میں 2 آپریٹرز ہیں، ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن، اور آخر میں کیا سولو ہوگا؟ ڈویژن. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ٹرم کی ایسی پروڈکشن یوز کرنی ہے جو ڈویژن کو پروڈیوس کرے. اوکے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ٹرم کین ہیو دا فارم آف ٹرم ڈیوائڈیڈ بائی فیکٹر یوز کریں گے. اوکے، اور پھر اگر آپ ڈیوائڈیڈ بائی فیکٹر یوز کریں گے تو اٹ مینس کہ 3 ملٹیپلائڈ بائی 5 کو آپ نے ٹرم کہا اور 8 کو آپ نے فیکٹر کہا. تو ہم پہلے اس کے لیفٹ چائلڈ یعنی ٹرم کی بات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ٹرم سے 3 ملٹیپلائڈ بائی 5 ڈرائیو ہو سکے. سو in order to derive 3 multiplied by 5 from term, we have to use term can have the form of term multiplied by a factor. اوکے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے 3 کو ٹرم کہا، 5 کو فیکٹر کہا. 3 ٹرم کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹرم کین ہیو دا فارم آف فیکٹر، فیکٹر کین ہیو دا فارم آف پیرن، پیرن کین ہیو دا فارم آف ڈیجٹ، اینڈ ڈیجٹ کین ہیو دا فارم آف 3. اچھا، اب یہ فیکٹر 5 کیسے ہو سکتا ہے؟ فیکٹر کین ہیو دا فارم آف پیرن، پیرن کین ہیو دا فارم آف ڈیجٹ، اینڈ ڈیجٹ کین ہیو دا فارم آف 5. اوکے، اب ہم واپس آتے ہیں. ہم نے 3 ملٹیپلائڈ بائی 5 کو ٹرم ثابت کر دیا، لیکن اس ٹرم کے بعد ڈیوائڈیڈ بائی ہے جو یہاں پر ہے اور اس کے بعد 8 آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس فیکٹر سے 8 ثابت ہو گیا تو پھر یہ سکسیزفل کریشن ہو گئی پاس تھرو کی. اوکے، سو فیکٹر کین ہیو دا فارم آف پیرن،
parent can have the form of digit and digit can have the form of 8. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے 2 + 3 ملٹیپلائڈ بائی 5 ڈیوائڈیڈ بائی 8 کے اگینسٹ سکسیزفل کریشن کر لی پاس ٹری کی، اور یہ سکسیزفل کریشن آف پاس ٹری یہ شو کرتی ہے کہ دس سیکوینس آف ٹوکن بلانگس ٹو دا لینگویج ریپرزینٹیڈ بائی دس گرامر. اوکے، اب ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں. ایسی ایگزامپل جس میں پیرنتھیسائزڈ ایکسپریشن بھی انوالو ہے. سو 5 - 9 ود ان پیرنتھیسس ڈیوائڈیڈ بائی 3. گرامر یہ کہتی ہے کہ جو پیرنتھیسس والا ایکسپریشن ہے اس کی ہائیسٹ پریسیڈنس ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس ایکسپریشن کو سالو کیا جائے تو پہلے یہ چیز سالو ہونی چاہیے اور پھر جو آنسر آئے وہ ڈیوائڈ ہونا چاہیے 3 سے. اوکے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس ایکسپریشن میں سب سے آخر میں کیا کام ہو رہا ہے؟ ڈویژن کا کام ہو رہا ہے. تو چونکہ سب سے آخر میں ڈویژن ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا ٹری کا سٹارٹ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ڈویژن کا آپریشن آئے. سو ان آرڈر ٹو پروڈیوس ڈویژن فرام روٹ نوڈ آف دس گرامر. روٹ نوڈ کیا ہوتا ہے؟ روٹ نوڈ آف پاس ٹری، جس سے ہم ایکچولی اسٹارٹ سمبل آف گرامر سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. اسٹارٹ سمبل آف گرامر کیا ہوتا ہے کہ اس پوری گرامر جو یہ آپ کے سامنے لکھی ہے، یہ گرامر کہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے؟ یہ گرامر EXP نان ٹرمینل سے اسٹارٹ ہو رہی ہے. سو اٹ مینس EXP از دا اسٹارٹ سمبل آف دس گرامر، اور اسی سے پاس ٹری اسٹارٹ ہوگا، یعنی پاس ٹری کا جو روٹ نوڈ ہوگا وہ یہی اسٹارٹ سمبل آف گرامر ہوگا. تو اٹ مینس کہ ایکسپریشن کی ایسی پروڈکشن یوز کرنی ہے جو ہمیں ڈویژن تک لے جائے. تو یہ پلس والی نہیں یوز کرنی، مائنس والی نہیں یوز کرنی. آف کورس ہمیں ایکسپریشن کین ہیو دا فارم آف ایکسپریشن کین ہیو دا فارم آف ٹرم ہی یوز کرنی پڑے گی، اور ٹرم سے ہم ڈویژن تک جا سکتے ہیں. سو ٹرم کین ہیو دا فارم آف ٹرم ڈیوائڈیڈ بائی فیکٹر. اوکے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ود ان پیرنتھیسس 5 - 9 کو ٹرم کہا ہے اور آپ نے 3 کو فیکٹر کہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو چلیں پہلے ٹرم سے سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم پروو کرتے ہیں کہ ود ان پیرنتھیسس 5 - 9 کین بی جنریٹڈ through term. So term can have the form of factor, factor can have the form of parent, parent can have the form of left parenthesis, یہ ٹوکن ہو گیا. اس کے بعد EXP نان ٹرمینل ہو گیا. اس کے بعد رائٹ پیرنتھیسس ٹوکن ہو گیا. تو 3 چائلڈ ہو گئے اس کے. اوکے، تو اب یہ تو ہے ٹوکن لیفٹ پیرنتھیسس اور اس کے شروع میں بھی لیفٹ پیرنتھیسس. اب اس کے بعد 5 - 9 اگر ایکسپریشن پروو ہو گیا یہاں سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ود ان پیرنتھیسس 5 - 9 جنریٹ ہو گیا ٹرم سے. اوکے، تو ایکسپریشن 5 - 9 کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ایکسپریشن کین ہیو دا فارم آف ایکسپریشن مائنس ٹرم یوز کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 5 کو ایکسپریشن کہا اور 9 کو ٹرم کہا. 5 ایکسپریشن کیسے ہو سکتا ہے؟ ایکسپریشن کین ہیو دا فارم آف ٹرم، ٹرم کین ہیو دا فارم آف فیکٹر، فیکٹر کین ہیو دا فارم آف پیرنٹ، پیرنٹ کین ہیو دا فارم آف ڈیجٹ، اینڈ ڈیجٹ کین ہیو دا فارم آف 5. اوکے، ناؤ وی ہیو ٹو پروو دیٹ 9 کین بی term with the help of this grammar. So first of all we will use some production of term. So in order to prove 9 as a term, we must have to use term can have the form of factor, then factor can have the form of parent, parent can have the form of digit, and digit can have the form of 9. So it means we have derived within parenthesis 5 - 9 as a term, and here it is using as term divided by factor. So 5 - 9 within parenthesis divided by 3 means we are dealing 3 as a factor. So how can we derive 3 as a factor? So factor can have the form of parent, and parent can have the form of digit, and digit can have the form of 3. اوکے، تو بہت سمپل ہے. 5 - 9 ود ان پیرنتھیسس ڈیوائڈیڈ بائی 3. تو ہم نے اس کا پاس ٹری ڈرائیو کیا یوزنگ دس گرامر.
چلیں اب تیسری اگزامپل لیتے ہیں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ یہ اگزامپل پہلی دونوں اگزامپل سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو، اس میں زیادہ چیزیں انوالو ہوں تاکہ آپ کی لرننگ زیادہ ہو. اوکے، تو اب غور کرتے ہیں اس ایکسپریشن پر. اس ایکسپریشن پہ جانے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر ریوائز کرتا ہوں رولز کو، کیونکہ اس ایکسپریشن کو ہم نے ایویلیویٹ کرنا ہے with the help of those rules which are given to us. اوکے، تو وہ رولز کیا تھے؟ جی، رولز یہ تھے کہ پلس اور مائنس کی پریزیڈنس لویسٹ ہے اور یہ لیفٹ ایسوسیٹیو ہیں. اوکے، اس کے بعد ہائر پریزیڈنس ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن کی ہے اور یہ بھی لیفٹ ایسوسیٹیو ہیں. اس کے بعد ان سے بھی ہائر پریزیڈنس پاور کی ہے اور یہ رائٹ ایسوسیٹیو ہے. اوکے، اور سب سے زیادہ پریزیڈنس پیرنتھیسائزڈ ایکسپریشن کی ہے. سو کنسیڈرنگ دیز رولز ہم چلتے ہیں اپنی ایگزامپل نمبر 3 پر. تو ایگزامپل نمبر 3 میں ہم اس ایکسپریشن کو کیسے سولو کریں گے؟ پیرنتھیسائزڈ ایکسپریشن کی پریزیڈنس ہائیسٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلے اس کو سولو ہونا چاہیے. اچھا، اس کے بعد ملٹیپلیکیشن ہے، پاور ہے، تو آف کورس پاور کی پریزیڈنس ملٹیپلیکیشن سے زیادہ ہے. لیکن غور کریں تو یہاں پاور کے بھی دو آپریٹرز ہیں، اور چونکہ پاور کی پریزیڈنس پاور کی ایسوسیٹیوٹی رائٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 7 پاور 8 کو پہلے سولو ہونا چاہیے. اوکے، اس کے بعد پھر پاور کے نیکسٹ آپریٹر کو سولو ہونا چاہیے اور پھر فائنلی ملٹیپلیکیشن کو سولو ہونا چاہیے. تو آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمیں ایکسپریشن کین ہیو دا فارم آف کیا یوز کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم ملٹیپلیکیشن کو جنریٹ کر دیں. سب سے پہلے پاسٹ 3 سے ملٹیپلیکیشن کیوں لانا ضروری ہے؟ چونکہ ہم نے ابھی ایویلیویشن میں دیکھا کہ سب سے آخر میں ایویلیویشن ملٹیپلیکیشن کے آپریٹر کی ہوگی، تو اس کو ہم پاسٹ 3 میں اتنا ہی شروع کے لیول میں لانا چاہیں گے. اوکے، سو ایکسپریشن کین ہیو دا فارم آف ٹرم. ایکسپریشن کین ہیو دا فارم آف ٹرم ہی کیوں یوز کیا؟ چونکہ ہم نے ملٹیپلیکیشن کو شروع میں جنریٹ کرنا ہے. اوکے، سو ٹرم کین ہیو دا فارم آف ٹرم ملٹیپلائڈ بائی فیکٹر. اب یہ کلیئر ہو گیا کہ آپ ود ان پیرنتھیسس ایکسپریشن کو ٹرم کہہ رہے ہیں اور 5 پاور 7 پاور 8 کو آپ فیکٹر کہہ رہے ہیں. تو پہلے ود ان پیرنتھیسس 2 + 3 ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹرم سے. سو in order to derive a parenthesized expression from term, we have to use term can have the form of factor, factor can have the form of parent, and then from parent we can derive within parenthesis expression. Okay, تو یہ پیرنتھیسز آ گئیں اور اس کے اندر جو ایکسپریشن ہے وہ 2 + 3 ہے. تو ایک پلس کے ایکسپریشن کے لیے ہم کون سی پروڈکشن یوز کریں گے ایکسپریشن کی؟ ایکسپریشن کین ہیو دا فارم آف ایکسپریشن پلس ٹرم. اس کا مطلب ہے آپ نے 2 کو ایکسپریشن کہا، اس کا مطلب ہے آپ نے 3 کو ٹرم کہا. تو 2 کیسے ایکسپریشن ہو سکتا ہے کہ ایکسپریشن کین ہیو دا فارم آف ٹرم، ٹرم کین ہیو دا فارم آف فیکٹر، فیکٹر کین ہیو دا فارم آف پیرنٹ، پیرنٹ کین ہیو دا فارم آف ڈیجٹ، اینڈ ڈیجٹ کین ہیو دا فارم آف 2. سملرلی ٹرم 3 کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹرم کین ہیو دا فارم آف فیکٹر، factor can have the form of parent, parent can have the form of digit, and digit can have the form of 3. So it means we have derived 2 + 3 within parenthesis from term. Okay, پھر اس ٹرم ملٹیپلائڈ بائی آگے فیکٹر لکھا ہوا ہے اور ہم نے کہا کہ 5 پاور 7 پاور 8 یہ پوری چیز فیکٹر ہے. کیسے ڈرائیو ہو سکتی ہے یہ پوری چیز فیکٹر سے؟ کہ فیکٹر سے پاور پر جانے کے لیے ہمیں فیکٹر کین ہیو دا فارم آف پیرنٹ پاور فیکٹر یوز کرنا پڑے گا. اوکے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے 5 کو پیرنٹ کہا اور پھر یہ پاور اور پھر اس پوری چیز کو فیکٹر کہا، جس سے مزید پاور کا آپریٹر جو والا ایکسپریشن جنریٹ ہو سکتا ہے.
تو 5 پیرن کیسے ہے؟ پیرن کین ہیو دا فارم آف ڈیجٹ اینڈ ڈیجٹ کین ہیو دا فارم آف 5. سو 5 پاور فیکٹر. 7 پاور 8 کو ہم نے فیکٹر کہا. کیسے؟ کہ فیکٹر کین ہیو دا فارم آف پیرن پاور فیکٹر. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے 7 کو پیرن کہا. تو 7 پیرن کیسے ہو سکتا ہے؟ پیرن کین ہیو دا فارم آف ڈیجٹ اینڈ ڈیجٹ کین ہیو دا فارم آف 7. اینڈ یہ آپ کا 8 فیکٹر کیسے ہو سکتا ہے؟ فیکٹر کین ہیو دا فارم آف پیرن کین ہیو دا فارم آف ڈیجٹ اینڈ ڈیجٹ کین ہیو دا فارم آف 8. اوکے. سو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی پریکٹس ہو گئی ہوگی کہ کسی بھی سیکوینس آف ٹوکنز کو اگر آپ کو دیا جائے اور ایک گرامر بھی دی جائے اور کہا جائے کہ اس گرامر کے اگینسٹ اس سیکوینس آف ٹوکنز کو دیکھتے ہوئے آپ نے پاسٹ ٹری بنانا ہے، تو آئی ہوپ یو کین ایزیلی ڈرائیو پاسٹ ٹری فار دیٹ پرٹیکولر ایگزامپل. اوکے. سو آج کے لیکچر میں آپ کو جو چیز ایکسپلین کی ہے، اور یہ ایکچولی لیکچر پچھلے لیکچر کی کنٹینیویشن بھی تھی جس میں ہم ایکسپریشنز کی گرامر کو لے کر چلے تھے، اور آج انہی سے بلانگ کرنے والے سیکوینس آف ٹوکنز کی ہم نے پاسٹ ٹری ڈرائیو کرنے کی پریکٹس کی ہے. تو اس سارے سے ریلیٹڈ میں نے ایک اسائنمنٹ بنائی ہے تاکہ آپ کی جو ہے وہ اچھی پریکٹس مزید ہو سکے ان کانسیپٹس کی. تو یہ جو اسائنمنٹ ہے اس کے 2 پارٹس ہیں. پہلے پارٹ میں آپ کو گرامر لکھنے کو کہا گیا ہے. رولز آپ کو دیے گئے ہیں. ایکسپریشنز کی ہی گرامر ہے، لیکن اس گرامر کو آپ نے انہی رولز کو فالو کرتے ہوئے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. رولز کیا ہیں جی؟ پلس اور مائنس کی لویسٹ پریزیڈنس ہے. اس کے بعد ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن کی ہائر پریزیڈنس ہے. پھر پاور کی ہائیسٹ پریزیڈنس ہے آپریٹرز کے درمیان. لیکن پیرنتھیسائزڈ ایکسپریشن کی ان سب سے ہائر پریزیڈنس ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پریزیڈنس کے رولز تو یہ ہو گئے، لیکن ایسوسیٹیوٹی کے رولز یہ ہیں کہ پلس اور مائنس لیفٹ ایسوسیٹیو ہے، ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن رائٹ ایسوسیٹیو ہے، اور پاور کا آپریٹر لیفٹ ایسوسیٹیو ہے. اوکے. ان رولز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے گرامر لکھنی ہے. ایسی گرامر جس میں آپرینٹس ڈیجٹس ہوں، یعنی 0 سے 9 ہوں، اور آپریٹرز یہ والے ہوں جو یہاں گیون ہیں، اور انہی رولز کو فالو کرتے ہوں، یعنی انہی پریزیڈنس اور ایسوسیٹیوٹی کے رولز کو فالو کرتے ہوں. کلیئر؟ تو اس گرامر کے لکھنے کے 3 نمبر ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی اسائنمنٹ کا دوسرا پارٹ ہے جس کو آپ تب سولو کریں گے جب آپ پارٹ اے کو سولو کر لیں گے، مینز آپ گرامر لکھ لیں گے. تو وہ جو آپ نے گرامر لکھی ہوگی یہ اسی سے بلانگ کرنے والی کچھ سیکوینس آف ٹوکنز ہیں. آپ نے ان سیکوینس آف ٹوکنز کو اپنی پارٹ اے میں لکھی ہوئی گرامر کو دیکھتے ہوئے آپ نے ان کے اگینسٹ پاسٹ ٹریز کو بنانا ہے. اور ان دونوں ایگزامپلس کے اگینسٹ 2 نمبر ہیں. تو اٹ مینس کہ اس پارٹ بی کے 4 نمبر ہیں اور اس پارٹ اے کے 3 نمبر ہیں. تو ٹوٹل میں یہ اسائنمنٹ آپ کی 7 مارکس کی ہے. اینڈ یو ہیو ٹو سبمٹ دس اسائنمنٹ before next lecture. Okay, thank you.